बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं सान्नात प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान में हर तरफ इलेक्शन होने ना होने की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन वजाहतें दे रहा है। सदर पाकिस्तान ये कह रहे हैं मुमकिन है इलेक्शन हो ना हो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन का नाम तक नहीं लेते। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, JUI या तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी डट कर कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन की डेट दो। ठीक है, अगर नवंबर तक हल्का बंदियाँ पूरी हो जाती हैं तो डेट का तो अनाउंस कर देना, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी किसी किस्म की कोई ऐसी वजाहत नहीं दे रहा कि हम फलां डेट का ऐलान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इंतजामात कर रहे हैं। तो देखिए, अब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं तो कौन इक़्तिदार में आता है। और जिस तरीके से इस वक्त माहौल बन गया है और यही कहा जा रहा है कि तमाम सियासी जमातों को एक जैसा निगरान हुस्न सलूक दें, वो तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हर तरफ जो निगरान हुक्मरान हैं वो सूबों में और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हमायत कर रहे हैं, उनके जलसों को भर रहे हैं और उनकी तकलीद में तबादले, तकर्रियाँ, भर्तियाँ की जा रही हैं, जो कि सरासर खिलाफ कानून है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि हम हर चीज़ आइन के साथ कर रहे हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान निगरान हैं, उन्होंने तो अब मीडिया को जो रगड़ा लगाना शुरू किया है, वो कहते हैं मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं मीडिया की तमाम बातें को जानता हूँ। नारायण वज़ीर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है अगर आप मीडिया पर्सन हैं, लेकिन मीडिया में जो लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जाती, जो लोगों को दिन दिहाड़े निकाल दिया जाता है, गेट बंद कर दिए, इसका भी कभी आपने ध्यान किया है? आपने सिर्फ यही देखा है कि मुझे सवाल ना करें कोई ऐसा सवाल। भाई, जब आप जिस कुर्सी पे हैं उस कुर्सी के मुताबिक आपसे सवाल होंगे, इससे आप घबराया ना करें। और जो अब साइफर केस में PTI ने रिक्वेस्ट की थी अदालत से कि हमें इससे ज़मानत दी जाए, ये इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है, उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है और उनको एक मुलज़म की तरह, मुजरिम की तरह नहीं, उनको एक बादशाह की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये निज़ाम की ख़राबी है, इसको दूर करने के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए। लेकिन हुकूमतें बटी हुई हैं, अब अदलिया के कोई जज उनके साथ हैं, जर्नैल उनके साथ हैं, ब्यूरोक्रेट उनके साथ हैं, इस तरह कुछ लोग अपोजिशन के साथ हैं। तो ये इस तरह जो तमाम मामला थे वो गड़बड़ हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और हम अपने भी डोमेन में रह कर काम करें। तो आज हमने अपनी इस महफिल को सजाने के लिए लंदन से दावत दी है। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तजर्बाकार हैं, जनाब मुकीम अहमद खान साहब। मुकीम अहमद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो हुमायूं साहब साहब हैं, जो कि मैनचेस्टर में मौजूद हैं और वो भी रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं। ये भी मशहूर साफ़ी हैं, मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। तीसरे हमारे मेहमान अमदाद हुसैन शहजाद हैं कि जिन्होंने किताब लिखी है सारा टब्बर चोर है, वो भी लंदन में हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जबकि स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा और इन्होंने हल्का 131 से इलेक्शन भी लड़ा, ये टिकट होल्डर भी हैं, मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, वो भी तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा से। ज़ेबा नाज साहबा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान की सियासत जो है ये किस करवट जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आज आपने मुझे मदऊ किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। चारे सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में इसके वोटर करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और ये ऐसा तहरीके इंसाफ और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में और बल्तिस्तान में भी इसका असम्बलियों में सबसे बड़ी तादाद में आएंगे, कौमी और सूबाई असम्बली में। और ये अब ये चोर मचाए शोर वाली बात जो हो रही है कि जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को, मैशत को तबाह किया, बर्बाद किया, वो अब मुल्क के दोबारा वज़ीर आज़म बनने की सियासत हो रही है। और ये साथ से लंदन से वो लाहौर आ चुके हैं
اور لاہور میں جس طریقے سے ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا، منار پاکستان میں 70-75 ہزار لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پورے پاکستان سے انہوں نے چور مچائے، شور والا کام کیا ہوا تھا. اور یہ خود ہی منار پاکستان میں جو جلسہ رکھتے ہیں اتنی ان کی کوانٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ 75,000 بندہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ ڈڈیائی ہے کہ ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا جلسہ ہے. لیکن کوئی بات نہیں. باقی رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب، ان کو عدالتوں میں سے کسی قسم کا بھی ریلیف نہیں دیا جا رہا. آج سیفر کیس کے لیے بھی درخواست دی گئی، وہ بھی نہیں دی گئی، اور سیفر کیس بھی ختم کرنے کی کہا گیا، وہ بھی نہیں کیا گیا. جبکہ دوسری طرف میاں محمد نواز شریف کو ہر طرف سے عدالتوں میں بھی بالکل ایسے لایا جا رہا ہے جیسے کہ چیف گیسٹ کو لایا جاتا ہے. ان کی ویلکم اس طریقے سے ہو رہی ہے. جب نیب کو مطلوب تھا تو تب وہ کہتے تھے جی آئیں گے تو پکڑے جائیں گے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو مطلوب ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب. تو بات یہ ہے کہ یہ بات دوگلی ہو جائے نا تو پھر ایک طرف انصاف اور ایک طرف گلے کا پھندا ہے. تو عوام کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو عدلیہ کے جو لوگ کہاں جا رہے ہیں. مقیمہ صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ مقیمہ صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ بالکل سن رہا سر. مقیمہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو بھی عدالتوں میں جنگ لڑی جا رہی ہے، وہ اس وہاں بھی ترازو کے جو پلڑے ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک جیسے ہیں؟ میرے خیال میں میاں صاحب کی ٹیم ہے ان کے ساتھ زیادتی کر اس حساب سے کہ یہ تاثر جو جا رہا ہے کہ جی عوام کا ان کی طرف ہو گیا، مطلوب محبوب ہو گیا، اور عجیب و غریب صورتحال کریٹ کر دی. اب جیسے صاحبہ ناز صاحبہ فرما رہی تھی کہ جناب ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ لایا جا رہا ہے، ان کا پروٹوکول وزیر اعظم والا ہے، میڈیا میں ان کی پروجیکشن جس طرح سے ہو رہی ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید امام خمینی واپس آ گئے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کا سیاسی قد کاٹ بڑھا نہیں رہی، کم کر رہی ہیں. پھر اگلا جو الیکشن ہوگا اس کی ساکھ ونس اگین وہ زیر بحث آئے گی کہ آج تک 1970 کے علاوہ تقریباً ہر الیکشن کے اوپر اعتراض ہوتا رہا، بلکہ 1970 والے بھی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں. 2013 کے زیادہ حالیہ دنوں میں تنقید ہوئی، 2018 پہ ہوئی. اب یہ 2024 میں اگر ہوا الیکشن تو کون مانے گا کہ 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹیں لینے والی پارٹی کو آپ نے ہاتھ باندھ کے کنویں میں پھینک دیا، لیڈر ان کا ضمانت کا حقدار نہیں ہے، جلسہ جلوس وہ کر نہیں سکتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے لاہور میں پریس کانفرنس ارینج کی تھی پی ٹی آئی نے، وہ پتہ لگا کہ قانون نافذ کرنے والے وہاں پہنچ گئے اور اللہ خیر صلاح. تو یہ صورتحال جو ہے کام خراب کر رہی ہے کہ اگلے الیکشن کی ساکھ بھی مجروح ہوگی، نہ اس کا کوئی رزلٹ مانے گا. میاں صاحب وزیر اعظم بن بھی جائیں گے تو نتیجہ پھر وہی ہوگا کہ پائی جی اسی تو مندے ہی نہیں، ٹھیک، اور سیاست کا ستیہ ناش ہو جائے گا. جی تو یہ ساری باتوں کا ذمہ وار کون ہے؟ کس کو یہ سوچنا چاہیے؟ جو حکمرانی دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو حکمرانی لیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے؟ یہ حکمرانی لینے والے تو ہے نا، ان کا تو معیار ہی کوئی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ بس یعنی لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ صدر یا وزیر اعظم بن کے 1 یا 2 بار اگلے گھر چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو آپ تاریخ دیکھ لیں کہ فاروق لغاری صاحب صدر بن بھی گئے تھے تو وہ واپس مڑ کے آتے تھے کہ میں نے جان نہ دینا. غلام صاحب خان اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے باوجود وہ پھر یہ چاہتے تھے کہ جناب مجھے صدارت کو امیدوار بنا دیا جائے. اور اسی طرح اب میاں صاحب پھر چوتھی باری کہ ان کے علاوہ انہیں بندہ ہی کوئی نہیں نظر آتا. اور یہی صورتحال باقی پارٹیوں میں بھی ہے کہ جو جس کو ایک دفعہ اقتدار کا امرت کسی نے چکھا دیا وہ پھر جو ہے نا اقتدار کی بھول بھلائیوں سے باہر نہیں نکلتا. یہ ہمایوں صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ مقیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جا رہی اور الیکشن کمیشن بھی گھما رہا ہے اور صدر پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے اسی شیشو پنج میں سارے نظام کو درم برم کر دیا گیا ہے، ہر چیز سسپینڈڈ ہے، اس وقت پورا نظام معطل ہے.
اور اس میں اب کوئی کام ہو رہا ہے کیا عوام کی خدمت کا، یا کوئی نظام میں بہتری آ رہی ہے، یا کوئی اپنا جو اداروں کا کام ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے، وہ نہیں کراتا. اگر الیکشن کا وقت ہوتا ہے وزارت خزانہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عدالت کے حکم پر اس کے خراجات پیش کرے. انہوں نے کہا جی ساڑھے کول پیسے نہیں نے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ جی وہ ہیومن پرسنل جو ہیں وہ انہیں فراہم کریں اگر کہیں ضرورت ہے ملک کو، یا کسی ایونٹ جیسے الیکشن ہے. انہوں نے وہاں بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. تو اس ساری صورتحال میں سوائے مایوسی کے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ امداد صاحب مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. امداد بھائی آپ یہ بتائیں، پاکستان میں یہ چوہے بلی کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور آپ نے انہی کے بارے میں لکھی ہے کتاب بھی، یہ سارا ٹبر چور ہے. اب وہ سارا ٹبر تو پاکستان آ گیا ہے، تو اب یہاں بھی چوریاں سیاسی شروع ہو گئی ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا قلع بازیاں ہوں گی؟ اور یہ طریقے تکمیل پاکستان آج کل بڑے پر کھلا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے ایک بڑے ہی معتبر پروگرام میں مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، اور بڑے اہم مہمانوں کے درمیان میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اپنے کچھ جو میری رائے ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھوں. بات اصل میں یہ ہے، آپ نے ابھی سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ سارا ٹبر نہیں ابھی آیا. ٹبر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی لندن میں بیٹھ کے مال نکڑے لگا رہے ہیں. اچھا، اصل میں یہ چوری کی واردات ہوتی ہے نا، یہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ چور پہلے ریکی کرتے ہیں، پھر ریکی کرنے کے بعد وہ اس کا جو ہے گھر کا صفایا کرتی ہیں، پھر ایک ان کی ٹیم ایسی ہوتی ہے جو مال کو نکڑے لگاتی ہے. تو ان کی بھی ایک ٹیم ابھی جو ہے حسن حسین کی صورت میں یہاں لندن میں موجود ہے، اور ان کا خاندان کے آدھے لوگ یہاں پر موجود ہے. ایک ان کا آپ کو یاد ہے کہ ان کا داماد بھی گم ہوا ہے، میاں شہباز شریف کا، جس کا آج تک پتہ نہیں چلا، شاید عمران کر کے کچھ اس کا نام ہے، اور وہ بھی لندن میں موجود ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آتا کبھی، اس لیے کہ وہ مال نکڑے لگانے والی ٹیم کا حصہ ہے. تو ابھی سارا ٹبر کے میں ذرا تصحیح کر دوں کہ سارا ٹبر ابھی پاکستان نہیں پہنچا. وہ ٹبر کے جو بڑے ڈاکو ہیں وہی صرف جو ہے اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں. بڑی بڑی سازش ہے، بڑی پلاننگ ہے، اور جو ہے پاکستان کی عوام کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چونا لگانے کا پکا مصمم پروگرام بن گیا ہے. آپ نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ یہ لندن پلان جو بنا ہے نا اس کا یہ سارا حصہ ہے. کیا اب لندن پلان کمپلیٹ ہو گیا؟ جی دیکھیں، ابھی تو لندن پلان کا ابھی آپ نے جھلک دیکھی ہے. اچھا. اور آپ نے دیکھا کہ لندن پلان میں برطانیہ میں پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں بڑے، میں تو ان کو ہالینڈ میں دی ہیگ میں جب کلبھوشن یادو کی وہاں پہ ہیئرنگ تھی تو میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان سے ملاقات، میں ان کو بڑا سمجھتے ہیں ایک پروفیشنل آدمی سمجھتا تھا ڈاکٹر فیصل کو. اور لیکن یہاں اگر پتہ چلا کہ وہ تو بالکل ہی سرکاری ملازم نکلے، اور وہ بھی کوئی ہلکے درجے کے سرکاری ملازم. بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں، مقیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، واشنگٹن میں بھی یہ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم نے ملیہ لودھی کو دیکھا، واجد شمس الحسن جیسے جو سفارتکار تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے مکمل طور پر ترجمان تھے، ان کو بھی دیکھا. لیکن اس قسم کی جو حرکت تھی، آپ کو یاد ہے کہ جب محترمہ بے نظیر پاکستان گئی تھی تو اس وقت بھی یہاں جو ہے سفارتکار موجود تھے، کسی نے ان کو سی آف نہیں کیا تھا. لیکن اس دفعہ تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور جس کو آپ لندن پلان کہہ رہے ہیں، ہم بھی لندن پلان کہہ رہے ہیں، یہ ایک ایسا پلان ہے کہ جس میں پاکستان کا مکمل طور پر سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں احسان صاحب کہ پاکستان بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اور بڑی جو بد نظریں جب سے ہم پیدا ہوئے ہم دیکھتے ہیں پاکستان پر رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت غیبی جو ہے امداد کے ذریعے کی ہے، اور اس مرتبہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور مجھے تو یوں بھی لگتا ہے کہ بڑے بھائی کا سودا بھی کر دیا ہے چھوٹے بھائی نے. اچھا. اور اپنے اقتدار کو آگے لانے کے لیے اب جو گیم کھیلی جائے گی، جو کھیل کھیلا جائے گا، وہ بہت گنونا ہوگا. میں 100% اتفاق کرتا ہوں محترم جناب میرے سینئر دوست ہیں مقیم صاحب سے کہ جب الیکشن کا ابھی جو عوام اس وقت جو صورتحال ہے وہ عوام بھری بیٹھی ہے، اور عوام اپنے اس اینگر کا، اس ناراضگی کا اظہار بیلٹ بکس کے پاس جا کر کرنا چاہتی ہے. لیکن اگر انہوں نے بیلٹ کو بھی جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی، جو کریں گے یہ، اور اس کی بھی حرمت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر یہاں پر میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں بازر ناخواستہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بلڈ شیڈ ہوگا.
پھر یہاں خانہ جنگی ہوگی اور ان کو یہ حالات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے. لیکن اصل کہانی یہی ہے کہ یہی حالات جو ہے انٹرنیشنل. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اصل میں ساری کہانی جو ہے جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلڈ شیڈ ہوگا اور لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ان کو ووٹ کو بیچا گیا ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اس ناراضگی کا اس اینگر کا اظہار کریں گے اور وہ پھر سڑکوں پر آئیں گے. تو اس وقت جو کوئی صورتحال ہوگی اصل میں امداد صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ بلڈ شیڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ووٹ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, جلانے کے لیے گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ہر چیز نہیں ہے, تو لوگ تو فاقوں سے مر رہے ہیں, وہ کیسے سڑکوں پہ؟ اب مجھے جب سے یہ نواز شریف پاکستان میں آئے ہیں مجھے یہ بتایا کسی نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت کی ہو, کسی نے قسم کا کوئی ایسا بیان دیا ہو, کسی نے کسی کو پکڑنے کی کوشش کی ہو؟ آپ کہاں بلڈ شیڈ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لسی پی کے سو چکے ہیں, یہ لسی پی چکے ہیں. میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ لوگ اس وقت اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اس انتظار میں ہیں کہ انتخابات کرائے جائیں اور بیلٹ آئے ہمارے سامنے تو ہم بیلٹ کے پاس جا کر غصے کا اظہار کریں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا, اگر انتخابات میں تاخیر کی گئی یا انتخابی جو نتائج ہیں ان کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی, پھر آپ دیکھیے گا. دوسری آپ یہ جو فرما رہے ہیں, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, بلڈ شیڈ ہوتا ہے, جو انقلاب ہوتا ہے وہ بھوک اور اس کو نہیں دیکھتا. اتصال ہوتا ہے, بھوک آتی ہے, بھوک ننگ آتی ہے تو انقلاب کی طرف لوگ چلتے ہیں. زیورات صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی کو تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا ہے اور آپ کے تمام لوگوں کو جیل میں بند کیا گیا ہے, جو کچھ لوگ ہیں وہ روپوش ہیں. ابھی لاہور میں پریس کانفرنس بھی کرنے لگے تھے تو یہاں کے جو پولیس کے گماش تھے انہوں نے ان کو پریس کانفرنس, اس میں آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں ناصر, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جس طریقے سے ظلم اور تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں, اور یہ ان کے اپنی ایک نیک نیتی اور اپنی مضبوطی پہ کھڑے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو انہوں نے پیغام بھی دیا ہے. اور ان شجاع صاحب آ کے روزانہ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی پریس کانفرنس کر دیں, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اب آپ میرے پاس مت آئیں. اب وہ سارے وہ کہتے ہیں جی پریس کانفرنس کر دیں, انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا. لیکن یہ صرف وجہ کیا ہے, ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے, اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. کل پھر ضمانت ہو گئی, کل پھر ضمانت ہو گئی. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو اتنا کرنا چاہیے جتنا برداشت کر سکے, ظلم اتنا ہی ہوتا ہے. آپ اس قدر اپنے آپ سے باہر نہ چلے جائیں کہ لوگوں کی بد دعائیں اور ہاؤں میں آ جائیں, ویسے ہی آپ پکڑ میں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب اگر ان کو الیکشن لڑنے کا موقع نہ دیا, اگر الیکشن لڑنے کے لیے بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور کہا کہ تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور الیکشن میں آ جاؤ, عوام کیسے تسلیم کرے گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب الیکشن ہوں گے جی تو ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ پرویز الہی کریں گے, عمران خان کریں گے؟ یہی تو ان کو پتا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب آ جائیں گے تو ٹکٹ پرویز الہی صاحب دیں گے سب کو. اچھا, عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ دیں گے. لیکن وہ دونوں کو اسی لیے وہ رہا نہیں کر رہے کہ یہ پی ٹی آئی آ گئی تو ہمارا تابوت بن جائے گا, ہم آ جائیں گے تابوتوں میں. وہ اسی وجہ سے تو وہ دونوں کو نکال نہیں رہے, یہی ان کے اندر خوف ہے اور اسی خوف میں مرے جا رہے ہیں. جتنی بھی وہ دیکھیں ہمارا جلسہ تھا انہوں نے فوری آگے بدماشی کروا دی, وہاں پہ بند کروا دیا. اب انہوں نے تو پاکستان پنجاب میں کہا کہ ہم نے نواز شریف کے لیے یادگار میں جلسہ کرنا ہے, تو پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے. اور کتنے لوگ آئے؟ 70-75 ہزار بھی بہت مشکل تھے. لیکن ان کا وہ کہتے ہیں جی ہمارا شو اول نمبر 1 پہ آیا ہے. کہنے کو کیا فرق پڑتا ہے, کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ چور مچائے شور اپنے اس ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور حکومت میں نہیں آ سکتا, یا نون لیگ آئے گی یا پیپلز پارٹی آئے گی. یہی ان کی غلط فہمی ہے. یہ چوتھی دفعہ مجھے یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم قیمہ خان صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن اگر نہیں ہوتے تو اس کے رزلٹ کیا ہوں گے. جی ویلکم بیک جناب مقیم احمد صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا رزلٹ کیا بلڈ شیڈ ہوگا, کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی, یا بالکل سموتھ اسی طرح چلے گا جس طرح میاں نواز شریف لاہور میں آئے اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی؟
آپ کے سوال کے 2 اینگل کم از کم میرے سامنے آتے ہیں. ایک کہ میاں نواز شریف جو آئے ہیں پاکستان میں وہ کسی واضح گارنٹی کے ساتھ آئے ہیں. تو امید یہ کی جاتی ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ الیکشن ہوں گے اس لیے میاں صاحب آئے ہیں. آپ کا سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست جنہوں نے IMF کو ہماری گارنٹیز دی ہوئی ہیں وہ بڑے کرائسس میں آ جائیں گے. وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آ کے ٹیک اوور کرے گی اور آپ یہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کا جو ہے قسط وہ جاری کر دیں اور یہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ آپ کی مرضی کے مطابق اصلاحات بھی کرے گی, معیشت کو رائٹ ٹریک پر ڈالے گی اور جو باقی آپ کی شرائط ہیں وہ بھی پوری کرے گی. اب وہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہم پر پریشر بلڈ اپ کریں گے. دوسرا دنیا میں ایک تماشا بن جائے گا کہ یہ تحریری آئین رکھنے والی کون سی قوم ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر یعنی بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے کہ 73 کے آئین کی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں اور جنہوں نے بنایا تھا ہم ہر سال ان کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے آئین کی گولڈن جوبلی ہونے جا رہی ہے. لیکن صورتحال ہوئی ہے کہ کبھی الیکشن ہو نہیں سکتا, کبھی کوئی تاریخ دے نہیں سکتا, کبھی کوئی حلقہ بندی کر نہیں سکتا, کبھی کوئی سیاسی سرگرمی کر نہیں سکتا, کسی کو عوام میں جانے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو سیاست کے میدان میں اپنا لوہا منوانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا شہزاد صاحب, کیونکہ آپ لندن میں بیٹھے ہیں, لندن پلان ہے اور لندن سے ہی ساری سازشیں پاکستان کے لیے نکلتی ہیں, اس وقت اور بھی سازش ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں, سازشوں کا جو منبع ہے نا اس کو پاکستان روانہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ وہاں بیٹھ کے جو پہلے یہاں بیٹھ کے سازشیں کر رہے تھے, اب ذرا تھوڑا لندن والوں کو سکون ملا ہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے یہ سارا. میں نے تو اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت سارے اپنے پروگرام میں بہت ساری چیزیں پہلے سے بتائی ہوئی ہیں. جس دنوں بیگم کلثوم نواز یہاں بیمار تھی ہارڈر اسٹریٹ میں, مقیم صاحب بھی یہاں ہمارے ساتھ تھے, تو ان کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی ریاض شاہد صاحب کے ایک پروگرام میں جو چینل 5 پہ کیا کرتے تھے تو یہ خبر جو ہے بریک کی تھی کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف نے اسرائیلی سفارتکار سے ملاقات کی ہے. اور ہارڈر اسٹریٹ میں اس لیے کی تھی کہ وہاں بکنگ نہیں ہوتی تھی, اندر کمرہ انہوں نے ایک بنا رکھا تھا وزٹر روم جو تھا, اور وہاں پہ آسانی سے ملاقات ہو جاتی تھی. اور وہ ہارڈر اسٹریٹ ویسے بھی ایک انڈین جو پروفیسر تھے ان کی ملکیت تھا. اس کے بعد میں نے خبر چلائی, وہ جو سب لوگوں نے دیکھی, بڑی واضح ویڈیو ہے کہ جس میں یہ بھارتی سفارتکار سے ہائیڈ پارک میں اتر کر اپنی کار سے ملاقات کر رہے ہیں, اور وہ ان کا نمبر پلیٹ بھی ہم نے چلایا کہ وہ IND1 تھا, وہ یعنی انڈیا کا جو ٹاپ موسٹ سفارتکار ہے اس کا وہ نمبر پلیٹ تھا, اور اس سے انہوں نے ملاقات کی. تو اب آپ اس سے سارا سینیریو دیکھیں کہ کہاں کہاں سے یہ ملاقاتیں کر کے چلے ہیں, کیا سازشیں ہوئی ہیں اور کیا کیا وعدے وعید ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان جا کر آپ کے کیا کیا معاملات جو ہیں ان کو درست کریں گے. یعنی یہ سارا پروگرام امداد صاحب سموتھ جا رہا ہے ان کا, جو انہوں نے پلاننگ کی تھی وہ پلاننگ کی طرف بڑھ رہے ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ رات جو انڈیا نے اٹیک کیا ہے ہمارے سیالکوٹ سیکٹر پہ, اور وہاں پر جو نقصانات بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے گاؤں جو ہیں ان کو ایویکویٹ کروانا پڑا وہاں سے لوگوں کو, تو وہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے. کہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کتاب آئی تھی رنگیلا وزیر اعظم, جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میاں نواز شریف نے اس وقت کے وزیر اعظم اندر گجرال کو کہا کہ میں آپ کو کشمیریوں کی لسٹیں دے رہا ہوں, کشمیریوں کے جو وہاں پہ مزاحمت کر رہے ہیں ان کے نام دے رہا ہوں, میں نے وعدہ کیا تھا 24 گھنٹے میں آپ کو نام دے دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کتاب میں یہ انکشافات بھی ہیں کہ اس وقت بھی انہوں نے, یہ وزیر اعظم تھے, انہوں نے اپنے ہم منصب جو اٹل بہاری واجپئی کو یہ کہا کہ تم پاکستان پر حملہ کر دو اور میں یہاں سے جو ہے وہ بالکل سپورٹ کروں گا, اور میں پاکستانی فوج کو جو ہے منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں, ان کو نیچے لگا کر رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ساری باتیں تو تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں, ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ابھی بھی یہ اسی طرح کی ایک سازش کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک غیر مستحکم ملک ہو اور یہ اپنی بادشاہت کا سکہ وہاں چمکا. زیبان صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے, اس بارے میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کی جماعت کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور ہماری فوج پاکستان کیا کردار ادا کر رہی ہے؟
اس وقت اسرائیل فلسطین کو نست و نمود کرنے کے لیے ہر حربہ اختیار کر رہی ہے. ہمارے پاکستان خواجہ اقامات کو چاہیے تھا کہ وہ پورے عالمی اسلام کو جب بھی کسی پہ مصیبت آتی ہے تو پاکستانی فوج کو دیکھتے ہیں, پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں. لیکن مجھے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک پاکستان اور خواجہ پاکستان کی طرف سے کوئی لائے عمل, کوئی پسٹیج نہیں بنائی گئی جس پہ عمل درآمد کیا جائے. جیسے کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے ہماری حکومت اور ہماری فوج بالکل آسان طریقے سے ان کا ساتھ دے, اور جب تک اسرائیل کو نست و نمود نہ کر دیا جائے تب تک فلسطین سے نکلنا نہیں چاہیے. جب تک میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں فوجی ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے, عدالتوں نے بھی فیصلہ دے دیا ہے, وہ نہیں ہو سکا. اس سے حکمرانوں کو, اسٹیبلمنٹ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ گرفتار ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان کو پھانسی دے دیں, ان کو جس طریقے سے بھی آپ حراست میں رکھا ہوا ہے جو مرضی کرے, لیکن اس سے ہمیں پی ٹی آئی کو بھی کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن انصاف ہونا چاہیے. جو لوگ فنچنگ میں آئے ہیں ان کو پکڑ لیں, ان کو پھانسی دے دیں, ان کو جو مرضی سزا دے دیں. میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو کریں, جو لوگ نہیں ہیں ان کو, ان کی فیملیوں کو نکالیں, ان کی جتنی سزا دینی ہے دیں, ان کو رہا کریں. مقیم خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی یہ پالیسی اس وقت فلسطین کے بارے میں ہے, اس پر کچھ تبصرہ کریں آپ. دیکھیے, پاکستان کا ایک بڑا واضح سٹینڈ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ رہا ہے, اور فلسطینیوں کی پاکستان کا کشمیر ایشو کے اوپر ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے. تو ہم تو مطلب اس سے نہیں ہٹے اتنے عرصے میں, اور ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جنگ بند ہونی چاہیے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مصر اور فلسطین کے درمیان رفح کراسنگ کھولنی چاہیے تاکہ امدادی سرگرمیاں شروع ہو سکیں, ادویات, پینے کا پانی, شیلٹر اور ضروریات زندگی وہاں عام شہریوں تک پہنچ سکے. تو اس میں یہ ہے کہ, اور پھر جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور جو جنگی اصول مرتب کیے گئے تھے ان کے مطابق اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. اب اس میں عام شہری کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر کسی نے دراندازی کر دی یا حملہ کر دیا تو اس میں کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہسپتالوں کو, اسکولوں کو, واٹر سپلائیز کو یا انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں اور یعنی شہری علاقوں پہ بمباری کریں. تو ہمارا تو یہ ایک کلیئر سٹانس ہے کہ جو بھی ہو. پاکستان کا سٹینڈ صحیح ہے ان کے لیے اس وقت؟ جی, پاکستان کا سٹینڈ تو ہمیشہ سے اپنی جگہ پہ قائم ہے. ہم نے مطلب جو نگران ہیں انہوں نے بھی بیان دیا, ہماری وزارت خارجہ نے بھی اسی لائن کو ٹو کیا, اور جو دنیا بھر میں ہو سکتا ہے وہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اپنے جگہ پر ہم قائم ہیں, اس میں کوئی ایسی اپنا ڈویژن والی بات نہیں ہے. امداد حسین شہزاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو کچھ بھی اقوام متحدہ میں مختلف ادارے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ روکنے کے لیے کر رہے ہیں, کیا یہ مؤثر کارروائی ہے یا کہ اس سے آگے بڑھ کے دو ہاتھ بدماشی ہے سر, بالکل بدماشی ہے. امریکہ جب بھی اسرائیل کا سلامتی کونسل میں مسئلہ آتا ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے, اور جب بھی کوئی ایسی, ہم دیکھیں ہم بحیثیت انسانی حقوق کے یعنی ماننے والے ہیں, امن والے ہیں, اس لیے ہم یہ اس بات کی مذمت کرتے ہیں. جیسا کہ مقیم صاحب نے کہا کہ حماس نے, جو کہ کوئی حکومت نہیں ہے, ایک گروپ ہے, اس نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ, ہم اس کی مذمت کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کے بدلے میں انسانی جانوں کا نقصان تو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسی نے کوئی ایسا حملہ کیا طاقت کے ساتھ تو آپ کو اس کا جواب ان کو دینا چاہیے, نہ کہ بچوں کو, معصوم لوگوں کو, اور جن کے پاس نہتے لوگ ہیں, جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا, اقوام متحدہ اور OIC یہ ایسے ادارے ہیں کہ جن پر ہم کئی سالوں سے فاتحہ پڑھ چکے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے سلامتی کونسل کا, وہ جب بھی اسرائیل کے مسئلے پر ہوتا ہے اس میں امریکہ بہادر جو ہے وہ ویٹو کر کے چلا جاتا ہے, اور نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سنانے والا. روس اور چین نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. جی,
تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں نا مدیا مدیا یہ بہنا ہوتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی بھینسیں جو ہوتی ہیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں. تو یہ جتنے بھی انٹرنیشنل لوگ ہیں یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے مفادات کی جو ہے نا اس کا کھیل کھیلتے ہیں، جس میں جو ہے یہ قیمتی انسانی جانیں، معصوم بچے. میں تو خود یروشلم بھی گیا ہوں، تل ابیب بھی میں وہاں گیا ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو بیچارے فلسطینی ہیں ان کو کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ پرمٹ لے کر جو ہے یروشلم میں آتے ہیں، پرمٹ لے کر واپس جاتے ہیں، اور سارا جو کھیل ہے وہ انٹرنیشنل طاقتوں نے جو ہے ان کو دبانے کے لیے اپنا رچا رکھا ہے. اور جب بھی موقع ملتا ہے ان معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل کے، اور جو کہتے ہیں نا کہ اپنا تماشا دیکھتے ہیں، اور اپنا انہوں نے ایک کھلونا بنا رکھا ہے ان سارے معاملے کو، اور اسی طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. امداد صاحب آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم یہ جو نگران وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے صحافت کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی ہیں، اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ میں ایک منٹ اگر آپ مجھے اسرائیل کے معاملے پہ پاکستان کے میرا بات سن لیجیے. ابھی آپ نے بات کی اور مقیم صاحب نے بھی بڑی محتاط انداز میں اس کو کہا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں تو چل میں آیا، وہ تو چل میں آیا بڑی پالیسی ہے، اور معصوم لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھا کے دعائیں منگوائی جا رہی ہیں. دعا تو بہت ضروری چیز ہے، تقدیر بدل دیتی ہے، لیکن عمل بھی بہت ضروری ہے. ہم نعرے بہت لگاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ منہ ہمارا جو ہے امریکہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے، جو ہمارا جو کردار ہے، وہ بھی پھر ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی بیرون ملک کی ایمبیسی جو ہے پاکستانیوں کو ویزے دینا شروع کر دے تو یہ اسرائیل وغیرہ کو سب کو بھول کے جو ہے نا وہاں جا کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو اس وقت دنیا بھر میں اگر کوئی ملک سمجھا جاتا ہے اسلامی طور پر طاقتور، اور اسلامی طور پر جہاں پر کوئی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی کوئی ایسی عوام ہے جو آواز اٹھا سکتی ہے، پاکستان ہے. اور دنیا میں جب بھی کہیں ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہوتی ہیں. لیکن وہی جب آپ کے اگلے سوال کو اسی سے جوڑ دیتا ہوں، نگران وزیر اعظم ہمارے جو ہے وہ بھی ایک کارٹون آگے ہیں، اور وہ جرنلسٹوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی. میں تو احسان صاحب باہر بیٹھا ہوں، مقیم صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں، ہمیں ذرا یہ تو بتائیں کہ وہ فیکٹری کہاں لگی ہوئی ہے جہاں اس قسم کے نمونے تیار ہوتے ہیں؟ کیا وہ فیکٹری راولپنڈی میں ہے، یا وہ فیکٹری کسی ایسی جگہ پر لگی ہوئی ہے جہاں پر جو ہے ریڈ زون ہے، اور اس کے اندر جا کر کوئی ایسا کوئی ادارہ ہے کسی ایسی بیرون ملک کی جو سفارتکاری ہے جہاں سے یہ فیکٹری سے نمونے نکل رہے ہیں، اور نمونے بھی ایسے نکل رہے ہیں کہ جن کی نہ چابیاں درست ہیں اور نہ ان کے جو ہے وہ میوزک جو چلتا ہے کھلونے کا وہ درست ہے. ایسی ایسی بونگی چھوڑتے ہیں، ایسی ایسی بات ان کے نئے سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں جس کی یہ ساری وجوہات ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری گندی فیکٹری میں کچھ سافٹ ویئر بن رہے ہیں. جیسے وہ پیپسی کا ہوتا ہے نا، وہ کہتے تھے یار یہ اے کلاس ہے، یہ بی کلاس ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے، وہ کہتے ہیں 10 نمبر بھی دیے، ٹھیک ہے نا جی. 10 نمبر سے بھی نیچے والا کوئی جو مال ہے نا وہ تیار کیا جا رہا ہے. ایک نمونہ ابھی فارغ ہو کر گیا 17 مہینے گزار کے، اور ایک نمونہ اس سے بہتر نمونہ جو ہے وہ آ گیا ہے. اور یہ ایسا، یعنی یہ دیکھیں یہاں لندن میں ٹیکسی چلاتا تھا اور اس کی سوچ بھی وہی ہے. تو کسی انٹرنیشنل فنکشن میں جاتا ہے تو وہاں ماڈلز کے ساتھ تصویریں بنانی شروع کر دیتا ہے. اور جب اچھا بات ایسے کر رہا تھا، کل میں نے دیکھا پریس کانفرنس میں بہت بڑا کوئی بادشاہ سلامت ہے اور وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خاتون صحافی ہماری دوست ہے، انہوں نے پوچھا کہ کس نے اجازت دی تھی کہ بایو میٹرک جا کے تو ایئرپورٹ پر کیے جائیں میاں صاحب کے؟ کہتے ہیں ان کا بنیادی حق ہے. پھر میرا اور آپ کا تو بنیادی حق نہیں ہے. ہم اگر یہاں سے جائے بینک اکاؤنٹ کھلانا ہو تو 6 گھنٹے لائن میں لگ کے بایو میٹرک کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ تو نادرا والے فائدے اٹھا کے نہیں پھرتے. اور وہ ہمارے جو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، وہ بایو میٹرک کرانے گئے تو آپ نے چھاپا مار کے ان کو پکڑ لیا اور 9 مئی کا ڈرامہ رچا دیا. اور اس کے بعد جو ہے اب آپ، اچھا مزے کی بات یہ ہے 9 مئی کو بہت اس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے پاکستان میں. ابھی میرے بھائی جان اگلے مہینے دسمبر بھی آ رہا ہے، اور آپ کو پتا 17 اور 16 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے. اس سے بڑی بھی کوئی ستم دریفی ہو سکتی ہے؟ اس کی بھی یاد منائیں گے ہم، یا اس کے ذمہ داروں کو بھی پکڑیں گے، یا پھر سے موترمان کمیشن کی رپورٹ کو زندہ کریں گے اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کی قبروں سے ان کو نکال کر اور ان کو سزا دیں گے؟ نہیں، یہ سیالکوٹ میں جو انڈیا نے حملہ کیا ہے اس کو جو نئی طریقے سے روکا نہیں گیا، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل رات 12-1 بجے تک، یعنی پاکستان ٹائم کے مطابق، اور یہاں پر یو کے
صبح 4-5 بجے تک پاکستان کا کوئی چینل جو ہے اس خبر کو نشر نہیں کرتا. ٹھیک. اور جب آپ نے یہ خبر بریک کی تو لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ کہاں سے دی خبر, کیسے چلی, کیا ہوا, وہ ہوا. اور بعد میں یہ کسی ایک نے پتہ نہیں کون سے کسی ایک چینل نے کچھ صبح 4 بجے جا کر کہا کہ ہلکی پھلکی فائرنگ ہوئی ہے. لیکن جب میری وہاں پہ ظفروال میں موجود اپنے دوستوں سے بات ہوئی, جو لوگ وہ جو ان کا گاؤں ہے بانگلہ, وہاں پہ میری دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی ہوئی ہیں, ویڈیوز بھیجی ہیں, اور زخمی لوگ ہیں جن کو شدید زخمی لوگ ہیں ان کی انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی. تو میں یعنی اس پہ بڑا مایوس ہوا کہ پاکستان یہ بارڈر کا دفاع کرنا کس کا کام ہے؟ پاکستان کی فوج کے ان نوجوانوں کا. اب ان سے پوچھا جائے گا یہ حملہ کیسے ہوا اور اس کو روکا کیوں نہیں آپ نے؟ یہ 9 مئی واقعے تو بڑھا رہے ہیں نا. پیش کرتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں, اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سلام پیش کریں ان نوجوانوں کو, ان جوانوں کو جنہوں نے فرنٹ بارڈر پہ کھڑے ہو کر یہ حملہ روکا ہے, اور جنہوں نے بھارت کو جو ہے منہ توڑ جواب دیا ہے. لیکن پیچھے جو اسٹیٹ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے 500 پلاٹ ہیں جو بحریہ ٹاؤن میں بکنے والے کرنلوں کے جنرلوں کے, انہوں نے تو ابھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور نہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ حملہ کیسے ہو گیا. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ میاں بیمار شریف کو پروٹوکول دینے میں لگی ہوئی تھی, ان کے بیرون ملک سفارتکار جو ہیں وہ ان کو روانہ کرنے میں لگے ہوئے تھے, اور یہ ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ کب سے یہ پلاننگ ہو رہی تھی اور کیسے یہ سب کچھ ہو گیا. اس کا ذمہ دار یقیناً وہ پیچھے بیٹھا ہوا جو آفیسرز رینک کے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہے. جوانوں نے تو بیچاروں نے, ان کو تو حکم کی تعمیر ہوئی, چلو چھوڑی, وہ پہنچ گئے بیچارے بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنے سینہ جو ہے وہ ملک کی حفاظت کے لیے سامنے کر دیا, اور ایسا ہوا بھی, اور انہوں نے شہادتیں بھی دی. 3 لوگ بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور ادھر سے بھی دشمن کا بھی نقصان ہوا ہے. سویڈین بھی جو ہے ان کو بھی, وہ بھی شدید زخمی ہے. میرے پاس وہاں سے ظفروال سے اور بارڈر کے ایریا سے بے شمار تصاویر بھیجی گئی ہیں. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے ان جرنیلوں پر, ان کرپٹ لوگوں پر ہے. اور اگر آپ اپنے ٹی وی میں چلا دیں جو اپنا کام چھوڑ کر سیاست میں گھسے ہوئے ہیں. اچھا, میں جناب مقیم احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں کوئی اتحاد بھی ہو سکتا ہے, اور کل جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے قیصر اسد کی اور دوسرے رہنماؤں کی, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست میں افہام و تفہیم اور بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے. ٹھیک. ورنہ وہ ہتھاں دیاں لائیاں دنداں نال کھولنیاں پہنیاں نے. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کل حال ہوا ہے کہ انہوں نے جن کو وہ کہتے تھے مولانا ڈیزل, ان کی امامت میں نماز مغرب ادا کی ہے. ٹھیک. تو حکیم صاحب, میں اس میں تھوڑی سی بات آپ کو بتانا ہے. وہ صرف افسوس کے لیے گئے تھے, وہ کسی پارٹی کے لیے یا کسی ان کے ساتھ ڈسکس کے لیے نہیں گئے تھے. وہ ایز اے ہمدرد مسلمان پاکستانی شہری, اور وہ صرف افسوس کے لیے گئے تھے. انہیں سے کیا جاتا ہے نا, افسوس انہیں سے کہ جو اپنے ہوں, جو دشمنوں کو کون افسوس کرنے جاتا ہے. جی مقیم احمد صاحب آپ بتائیں جو بتا رہے تھے آپ. بہرحال اب یہ سیاست کے رنگ دیکھنے والے ہوں گے, کیونکہ اب جس طرح کے الائنس بنیں گے, چاہے وہ اوپنلی بنیں گے یا وہ علاقائی بنیں گے, کیونکہ اے این پی اور باک پارٹی نے پی ایم ایل این کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی ہے. جو باقی ان کے اپوننٹس ہیں جیسے کے پی کے میں, اب ان کا مقابلہ جو ہے وہ اے این پی سے ہوتا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی کسی دوسرے ترازو کے پلڑے میں جا کے بیٹھیں گے, ورنہ ان کا کوئی حال نہیں رہنا. اور اسی طرح جی ڈی اے کی پارٹیز ہوں گی کہ اگر وہ ایک طرف جائیں گی تو ان کے مخالف دوسری طرف جائیں گے. تو ابھی ذرا یہ صف بندی ہو رہی ہے. اور طریقہ استحکام پاکستان بھی کس طرف جائے گی؟ آج وہ ملتان میں بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں. جی دیکھیے وہ صاحب کہاں جائے گی, وہ اسی اجتماع سے پتہ چل جائے گا, جو حاضری ہوگی اس کی یا جو ان کے اقدامات ہوں گے اس سے پتہ چل جائے گا ان کی اپنی برچ کیا ہے. دیکھیے وہ جو بھی پارٹی باہر نکل رہی ہے وہ اپنے سیف پاکٹس میں جو ہے ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بڑا اجتماع ہو اور پبلک میں جوش و خروش ہو. کیونکہ وہ کے پی کے میں ایک جلسہ جو پرویز خٹک نے کیا وہاں پہ وہ کامنٹس دینے سے انکاری ہو گئے تھے کہ پبلک کیوں نہیں آئی. تو میرا نہیں خیال کو ایسی وہ حماقت کریں گی, یہ پارٹیاں ایسی جگہ جلسہ رکھیں جہاں پبلک نہ آ سکے. صاحب بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا. اور آپ نے جس انداز میں, اور امداد حسن شہزاد صاحب نے جس انداز میں, اور محترمہ زیبا ناز صاحبہ نے جس اپنے انداز میں یہاں پہ عوام الناس کو بتایا ہے اس ہمارے ٹی وی چینل کے ذریعے,
میں آپ تینوں کا بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ وقت بھی دیا اور بڑی اچھی باتیں کی. انشاءاللہ کل ملیں گے نئے پینل کے ساتھ. مجھے اور میرے اس موجودہ پینل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.